9 मार्च 2007 उस दिन इस्लामाबाद में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। इसी शहर की एक सड़क पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की गाड़ी आर्मी हाउस की जानिब गामज़न थी। मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ को लग रहा था कि ये एक मामूल की मुलाकात है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही हालात गैर मामूली महसूस होने लगे। वो मुंसिफ आला जिसे आलीशान कमरों और प्रोटोकॉल का आदी बनाया गया था, उस दिन उसे किसी पुरकशिश हॉल के बजाय एक आम से कमरे में बिठा दिया गया और फिर एक एक करके वो लोग कमरे में दाखिल हुए जो उस वक्त ताकत का मरकज़ थे। वर्दी में मलबूस एक ताकतवर आमिर सदर, मुल्क के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, DGMI मेजर जनरल नदीम एजाज, DGIB ब्रिगेडियर एजाज शाह और सदर के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हामिद जावेद। कुछ ही मिनट बाद सब चीफ जस्टिस के सामने बैठे थे। थोड़ी देर रिवायती बातें हुईं और फिर उस ताकतवर डिक्टेटर ने वो मुतालबा कर दिया जिसने वाकई इस मुलाकात को गैर मामूली साबित कर दिया। चीफ साहब इस्तीफ़ा दें वरना रेफरेंस भुगतना पड़ेगा। अब 1 मिनट के लिए आज का दौर सपोज कीजिए। हालिया तारीख़ में जहां इतनी आसानी से आईनी तरामीम हुई हैं और चीफ जस्टिस इन तरामीम की हिमायत करते नज़र आए हैं, शायद आपको भी यही लग रहा हो कि उस चीफ जस्टिस ने फ़ौजी डिक्टेटर की बात मान ली हो। आखिर उसके पास ऑप्शन ही क्या बचा। लेकिन आपको बताएं कि उस चीफ जस्टिस ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने डिक्टेटर को मुंह पर ना कह दिया और फिर जब सामने से डराया गया तो उसने 2 टोक कहा, जो करना है कर लें, रेफरेंस बनाना है बना लें, मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। वो आमिर कोई और नहीं बल्कि ताकत को अपनी मुट्ठी में दबाने वाला डिक्टेटर मुशर्रफ था और वो बहादुर मुंसिफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। उन्होंने तो अपनी तरफ से एक पूरी चार्जशीट बनाई हुई थी कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। तो मैंने कहा कि दिस इज ऑल रबिश रबिश रबिश। और फिर दुनिया ने देखा कि यही वो लम्हा था जो एक ऐसी तहरीक की बुनियाद बना जिसके सामने डिक्टेटर को झुकना पड़ा और बिलाखिर इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा। जो जुडिशरी होती है ना, वो किसी की सगी नहीं होती, वो कानून और आइन की सगी होती है। ठीक। जो उनको समझ आ जाएगी ना कि आइन और कानून मुझे इस बात की इजाजत देता है, मुझे ऐसे काम करना चाहिए, वो वैसे काम करते हैं। ये सब सुनकर कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जहाँ इस इंतहाई बहादुरी के सब मोतरफ हैं कि पहली दफ़ा किसी चीफ जस्टिस ने अदलिया की स्पेस वापसी ली और इदारे का वक़ार बुलंद किया, वहीं इस बज़ाहिर जुर्रतमंदाना अमल को कुछ लीगल एक्सपर्ट्स अदलिया की तारीख़ का सबसे नुकसानदेह अमल भी ठहराते हैं। क्या हुआ, हैरान हो गए? बज़ाहिर जुर्रतमंदाना अमल का लफ्ज़ भी समझ नहीं आया क्यों कहा? परेशान न हो, अभी कुछ देर में समझ आ जाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे चीफ जस्टिस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने ख़ुद तो सन 2000 में PCO का हल्फ उठाया, लेकिन बाद में आमरीत और उसके साथियों का जनाजा निकाला। इसे एक तरफ PP का साथ भी मिला तो दूसरी तरफ उसकी खातिर नवाज शरीफ ने भी लॉन्ग मार्च का रेला निकाला। इसे कुछ ने फ़ौजी मार्शल लॉ का तोड़ ठहराया तो किसी ने पाकिस्तान में अदालती मार्शल लॉ का मुअज्जिद पुकारा। इसे मुशर्रफ ने भी अपना वफादार समझा तो साथ उसने कियानी का एतमाद भी पाया। वक़्फ़ान हाल के मुताबिक जिसकी तहरीक की कामयाबी के लिए ISI ने भी हाथ बढ़ाया और समंदर पार से अमेरिका ने भी उसके मिशन को आगे बढ़ाया। जिसने एक हाजिर वज़ीर आज़म को ऑफिस से निकाला तो जिला वतन साबिक़ वज़ीर आज़म को वापस घर है बुलाया। जो था तो चीफ जस्टिस, मगर फिर भी जिसने शौक़ हुकूमती मामलात को चलाने को बनाया और बावजूद हालिया तारीख़ की सबसे ताकतवर तरीन अदलिया की सरबराही के, जिसके फ़ैसलों ने मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान है पहुँचाया। तो चलें आपके लाइक और सब्सक्राइब के साथ शुरू करते हैं पाकिस्तान के गैर मामूली चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कहानी। वैसे रफ्तार का काम करने का अंदाज़ भी इंतहाई गैर मामूली है, जो सच पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करने के बायस स्पॉन्सरशिप नहीं लेता। अब ऐसे में रफ्तार जारी रहे, इसलिए आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ हमारी पेट्रियन मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लें ताकि रफ्तार इसी तरह बढ़ती रहे।
افتخار محمد چودھری کی کہانی 12 دسمبر 1948 کو فیصل آباد کے ایک جٹ خاندان سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے والد جان محمد ریلوے پولیس میں ایک کانسٹیبل تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک سپاہی کا یہ بیٹا ایک دن ملک کے طاقتور ترین جرنیلوں کو آنکھیں دکھائے گا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ حیدرآباد منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے ایک مائننگ کمپنی میں ملازمت کے ساتھ ساتھ سٹی کالج سے LLB کیا اور پھر سن 1976 میں سندھ ہائی کورٹ سے وکالت شروع کی۔ اس کے بعد وہ کوئٹہ منتقل ہو گئے، جہاں بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے وکالت کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ افتخار محمد چودھری کی قانونی قابلیت کے لوگ کچھ زیادہ معترف نہ تھے۔ لوگوں کی اکثریت یا تو ان کی قابلیت پر سوالات اٹھاتی یا تنقید نہ کرنے کی صورت میں بس ایک میڈیوکر وکیل کنسیڈر کرتی۔ بیسیکلی ایڈوکیٹ جنرل جو بنے تھے وہ سیاسی وجہ سے بنے تھے۔ He wasn't known as a very brilliant lawyer, either on constitutional side or civil side or criminal side. لیکن افتخار چودھری جانتے تھے کہ سسٹم میں اوپر کیسے جانا ہے۔ 1989 میں جب نواب اکبر بگٹی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے تو افتخار چودھری نے ان کا اعتماد حاصل کیا اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان تعینات ہو گئے۔ یہیں سے ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور محض 1 سال بعد وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جبکہ 1999 میں چیف جسٹس بن گئے۔ سال 1999 افتخار محمد چودھری کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی عدلیہ ایک بڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف وہ ججز تھے جنہوں نے ضمیر اور اصولوں کی خاطر عامر کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور استعفیٰ دیا، مگر افتخار چودھری ان پہلے ججز میں شامل تھے جنہوں نے سن 2000 میں آئین کے بجائے عامر کے PCO کا حلف اٹھا لیا۔ اب ایسی صورتحال جہاں سپریم کورٹ ججز کے انکار کی وجہ سے یکدم خالی دکھائی دینے لگی تھی، افتخار چودھری کو ان کی اس وفاداری کا بھرپور صلہ ملا۔ انہیں فروری 2000 میں سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا اور انہوں نے بھی اس بینچ کا حصہ بن کر مشرف کے اقدام کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ عامر کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا۔ اس کے بعد پھر ترقی کا سفر رکا نہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں وہ پاکستان کے کم عمر ترین چیف جسٹس بن گئے۔ ویسے ان کے چیف جسٹس بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ بقول افتخار چودھری وہ خالصتاً سینیورٹی کے اصول پر چیف جسٹس بنے اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے، لیکن جب ملک ایک فوجی عامر چلا رہا ہو تو بات اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہی افتخار چودھری کی ملاقات مشرف سے کرائی تھی۔ ملاقات اس شرط پر طے ہوئی تھی کہ افتخار چودھری ڈکٹیٹر کو اپنی وفاداری کی ضمانت دیں گے اور ان کا اعتماد حاصل کریں گے۔ شجاعت حسین تو مشہور ہے لوگوں کو اس کی سفارش کرنے کے، اور کسی نے کہنا ہے چلو چوہے صاحب بنوں ذرا اور چیف سیکرٹری بیٹھا ہے تو میرا گھر ٹا رہے نہیں تو بنوں چوہے صاحب چلے جائیں اور وہ کہیں گے کہ نہ گھر گرا، وہ لاکھ کہتا رہا کہ یہ LDA کی زمین ہے، یہ اتنے گھر اس پہ بنایا ہے، اتنے نوٹس دیے اور چھڑو جی چھڑو مٹی پاؤ مٹی پاؤ۔ بقول چودھری شجاعت یہ افتخار چودھری اور صدر پرویز مشرف کی پہلی ملاقات تھی جہاں ان کے پرنسپل سیکریٹری طارق عزیز بھی موجود تھے، اور پھر کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بالآخر افتخار چودھری نے وہ کہہ دیا جو مشرف سننا چاہتے تھے۔ میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کروں گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے بھی دلچسپ بات تو ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے بتائی۔ ان کا کہنا ہے کہ افتخار چودھری نے صرف زبان سے وفاداری کا یقین نہیں دلایا۔ افتخار چودھری چیف جسٹس بننے سے پہلے کا افتخار چودھری تو بالکل بہت لائی لو کر رہا، سر بھی نہیں اٹھاتا تھا، گردن بھی نہیں تھا۔ وہ بیسک کمپرومائز ہی کر کے آئے تھے کیونکہ ایز اے چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ انہوں نے اوتھ لیا تھا مشرف کا، تو ہم تو ان کے اس وجہ سے پہلے خلاف تھے۔ چیف جسٹس بننے کے بعد کچھ عرصہ تو افتخار محمد چودھری کا قلم بالکل حاکم وقت کی خواہش کے مطابق ہی چلا،
وہ اس 3 رکنی بینچ کے سربراہ بنے جس نے سویلین افراد پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے اور انہیں سزائے موت دینے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ 2005 کے بلدیاتی انتخابات کے وقت جب کاغذات نامزدگی کے لیے درس نظامی کو پارلیمانی اراکین کے لیے BA جبکہ بلدیاتی نمائندوں کے لیے میٹرک کے برابر کنسیڈر کرنے کا کیس لگا ہوا تھا، تو افتخار چودھری نے یہاں بھی حکومتی منشا کو مقدم رکھا اور تمام مدارس کی اسناد کو مساوی قرار دے کر مذہبی جماعتوں کے لیے راستہ کھولنے کے بجائے یہ فیصلہ سنایا کہ صرف یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے منظور شدہ مخصوص اداروں کے طالب علم کی ڈگری ہی برابر مانی جائے گی۔ اور یہی نہیں، جب مولانا فضل الرحمان کی MMA صوبے میں شرعی عدالتیں قائم کرنے کے لیے حسبہ بل لائی جس کے جنرل پرویز مشرف سخت خلاف تھے، تو بھی افتخار چودھری نے وہی کیا جو عامر چاہتا تھا اور اس بل کو غیر آئینی قرار دے کر مولانا فضل الرحمان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ لیکن ابھی چیف جسٹس بنے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ افتخار چودھری نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ وہ جو بلی کی طرح میاؤں نہیں کرتے تھے، وہ شیر کی طرح دھار لینا، اور چیف جسٹس بن کے افتخار محمد چودھری نے اتنے فیصلے گورنمنٹ کے خلاف دیے، گورنمنٹ کو آن دیر ٹوز کر دیا۔ افتخار محمد چودھری میں ذرا رعونت اور تکبر بہت زیادہ آ گیا، اور پھر اسی کیفیت میں اپنا اصل رنگ دکھاتے ہوئے دسمبر 2006 میں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے ان کی مشرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے والی ساری کشتیاں ہی جلا دی۔ یہ کہانی ہے پاکستان کے اس انڈسٹریل جائنٹ کی جس کی چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں کبھی ملکی معیشت کی شہرک سمجھا جاتا تھا۔ دہائیوں کی بد انتظامی کے بعد سال 2000 میں شروع ہونے والی اصلاحات رنگ لائیں اور پھر وہ ادارہ جو اربوں کے خسارے میں تھا 2005 تک 4.8 ارب کے سالانہ منافع میں آ گیا۔ جنرل قیوم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ان کی سربراہی میں جو ہمارے برابر ہی ہے، اس نے ریکارڈ پرفارمنس دی ہے۔ وہ پروجیکٹ تھا جو ہر سال سبسڈی پہ چلتا تھا اور اب دیکھیں کہ یہ منافع بخش ہو گیا ہے۔ حکومت کا خیال تھا کہ یہی وہ سنہرا موقع ہے کہ جب اس ادارے کو پرائیویٹائز کر دیا جائے تاکہ یہ مستقبل میں دوبارہ قومی خزانے پر بوجھ نہ بنے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز جو خود بھی ایک بینکر تھے اس نجکاری کے روح روا بنے اور ایک بین الاقوامی کنسورشیم کے ساتھ 21.68 ارب روپے میں سودا طے پا گیا۔ لیکن اسی دوران بیرسٹر ظفر اللہ اور اسٹیل مل کے ورکرز یونین نے اس نجکاری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عدالت میں یہ حساس نقطہ اٹھایا گیا کہ یہ قومی اثاثہ نامناسب جلد بازی میں کوڑیوں کے دام بیچا جا رہا ہے۔ اور پھر دسمبر 2006 میں سپریم کورٹ سے ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے حکومتی ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس نجکاری کو نہ صرف قلعدم قرار دے دیا بلکہ اسے بے ضابطگیوں کا مجموعہ کہتے ہوئے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف مقدمہ بنانے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ بظاہر ہی قومی اثاثہ بچانے کا ایک عوامی فیصلہ تھا، مگر آج کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس اسٹیل مل کو بچانے کے لیے وہ نجکاری روکی گئی تھی وہ 2015 سے مکمل بند ہے۔ وہ ادارہ جو منافع دے رہا تھا آج مجموعی طور پر اس کا نقصان 600 ارب سے بھی زائد کا ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ صرف ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں ہی حکومت ہر ماہ تقریباً 38 کروڑ روپے ادا کر رہی ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ کیے گئے اس فیصلے نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید کسی جنگ سے بھی پاکستان کو اتنا نقصان نہ ہوا ہو۔ جبکہ دوسری طرف قانونی ماہرین کے مطابق یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے اسٹیبلشمنٹ اور افتخار چودھری کے درمیان وفاداری کا عہد ٹوٹا اور 9 مارچ 2007 کے اس تاریخی ٹکراؤ کی بنیاد پڑی۔ اب انصاف ہمارا حق ہے، انصاف کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دی ہوئی ہے اور انصاف ہم کو صرف عدلیہ دلوا سکتی ہے۔ اب شوکت عزیز گھبراتے تھے کہ یہ اگر کسی بھی مرحلے پہ چیف جسٹس ہوا، جب میرا کوئی کام عدالت میں گیا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ شوکت عزیز نے مشرف کے کان بھرنے شروع کر دی کہ جنرل صاحب یہ تو ہمیں ہماری گورنمنٹ کو نہیں چلنے دینا، اسے چلنے دے گا، اس سے دیکھیں پرائیویٹائزیشن آف اسٹیل مل کتنا۔ وہ مشرف اس کو کوئی خاص گھاس نہیں ڈالتا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ افتخار چودھری صرف معاشی فیصلوں تک محدود نہ رہے
بلکہ انہوں نے ان دکھتی رگوں پر بھی ہاتھ رکھ دیا جہاں اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ حساس تھی۔ افتخار چودھری نے جبری گمشدگیوں کے معاملے پر از خود نوٹس لے کر سیکیورٹی فورسز پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا اور یہاں تک الٹیمیٹم دے دیا کہ بندہ لاؤ ورنہ جیل جاؤ۔ 8 مارچ 2007 کو یعنی ان کی معزولی سے محض ایک دن پہلے انہوں نے اس کیس کی سماعت کے دوران مزید 148 لاپتہ افراد کی فہرست پر اٹارنی جنرل سے جواب طلبی کی، جس نے سیکیورٹی اداروں اور مشرف کے کان کھڑے کر دیے۔ ایک طرف اسٹیل مل جیسا بڑا معاشی دھچکا، دوسری طرف لاپتہ افراد پر ایجنسیوں سے جواب طلبی اور تیسری طرف کچھ خبروں کے باعث وردی اترنے کا خوف۔ ان سب چیزوں نے مل کر پرویز مشرف کو بھی وزیر اعظم شوکت عزیز کی بات درست ماننے پر مجبور کر دیا اور ایک طاقتور ڈکٹیٹر کو اپنے ہی لگائے ہوئے وفادار جج کے خلاف کھڑا کر دیا، جس کا نتیجہ 9 مارچ 2007 کے اس تاریخی ٹکراؤ کی صورت میں نکلا جہاں سے ہم نے کہانی کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک پوری چارج شیٹ بنائی ہوئی تھی کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ نے وہ کیا، تو میں نے کہا کہ دس از آل ربش ربش ربش۔ That the military go back to the barracks and a civilian rule be established. This is not the country I want my kids to grow up in. مشرف کی جانب سے منصف اعلیٰ کو معزول کرنے پر کالا کوٹ سڑکوں پر نکل آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس عوامی غصے نے ایک منظم عدلیہ بحالی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ مشرف is a dictator. Musharraf is a usurper. Musharraf is an unlawful and illegal occupant upon this country. یہ معاملہ پہلے سپریم جوڈیشل کونسل گیا، جہاں چیف جسٹس نے اپنی معطلی اور کونسل کی تشکیل پر سخت قانونی اعتراضات اٹھائے۔ ابھی قانونی جنگ شروع ہی ہوئی تھی کہ 13 مارچ کی اس صبح نے دنیا کو وہ مناظر دکھائے جنہوں نے اس تحریک میں آگ بھڑکا دی۔ افتخار چودھری کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، جہاں پولیس کی بدسلوکی کے دوران ان کا کوٹ بھی پھٹ گیا۔ یہ ایک ایسا دن تھا جب وہ کونسل میں داخل تو ایک ملزم کی طرح ہوئے تھے، مگر عوامی غصے کی لہر پر سوار ہو کر وہ باہر ایک ہیرو بن کر نکلے۔ قانون ہوگا تو وہ آئین کا ہوگا، اور اگر کسی چیز کی بالادستی ہوگی تو وہ رول آف لا کی بالادستی ہوگی۔ تحریک ابھی جوبن کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ 12 مئی 2007 کا وہ سیاہ دن آ گیا کہ جب کراچی کے آسمان نے سیاست کے نام پر انسانی خون کی بارش دیکھی۔ منصف اعلیٰ کراچی باہر سے خطاب کرنے شہر قائد پہنچے، مگر عامر کے وفاداروں نے شہر کو کنٹینر سے یرغمال بنا کر مقتل میں بدل دیا۔ درجنوں لاشیں گری، پورا دن اندھا دھند فائرنگ ہوئی اور چیف جسٹس کو 9 گھنٹے ایئرپورٹ پر محصور رکھ کر واپس بھیج دیا گیا۔ ویسے 12 مئی کو اگر آپ نے تفصیل سے سمجھنا ہے کہ ہتھیار کہاں سے آئے، اجازت کس نے دی، کس نے کس کا ساتھ دیا، تو ہم نے ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری بنائی ہوئی ہے، اسے لازمی دیکھ لیے گا۔ خیر، خون کے اس کھیل کے باوجود وکلا کے قدم نہ ڈگمگائے۔ اعتزاز احسان اور ان کی قانونی ٹیم نے اس لڑائی کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ تک پہنچا دیا۔ بالآخر وکلا کی کئی ہفتوں کی طویل جد و جہد، سڑکوں پر بہتا خون اور عدالت میں ہونے والی تیکھی بحث رنگ لے آئی۔ 20 جولائی 2007 کو جسٹس خلیل الرحمان رمدے کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے وہ تاریخی فیصلہ سنایا جس نے پورے ملک میں جشن کا سماں پیدا کر دیا۔ عدالت نے صدارتی ریفرنس کو اڑا کر رکھ دیا، معزولی کو غیر قانونی قرار دیا اور افتخار محمد چودھری کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے منصب پر بحال کر دیا۔ یہ ایک آمر کے خلاف قانون اور عوامی طاقت کی بڑی جیت تھی، مگر کون جانتا تھا کہ یہ خوشی صرف چند ماہ کی مہمان ہے۔ ستمبر 2007 میں سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے جب مشرف کے 2 عہدوں کے خلاف درخواستوں کو محض اس تکنیکی بنیاد پر مسترد کیا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے، تو غصے سے بھری عوام نے عدالت پر انڈے اور ٹماٹر برسا دیے۔ وکلا نے فوراً نئی حکمت عملی اپنائی اور جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کو مشرف کے مقابلے میں صدارتی امیدوار کھڑا کر دیا۔
تاکہ وہ متاثرہ فریق بن کر مشرف کی اہلیت کو براہ راست چیلنج کر سکیں۔ عدالت میں دباؤ بڑھا تو مشرف نے اپنے وکیل کے ذریعے پہلی بار تحریری وعدہ کیا کہ اگر میں دوبارہ صدر منتخب ہو گیا تو حلف اٹھانے سے پہلے وردی اتار دوں گا۔ 6 اکتوبر 2007 کو وہ وردی میں صدر تو منتخب ہو گئے، مگر سپریم کورٹ نے ایک بڑی قانونی رکاوٹ کھڑی کر دی۔ حکم جاری ہوا کہ جب تک اہلیت کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جائے گا۔ یوں مشرف صدر منتخب ہو کر بھی قانونی طور پر معلق ہو کر رہ گئے۔ Democracy means majority, right? Whether it is opposition or no opposition, democracy means majority. I hope that is in your country also. When the majority votes for something, that is the rule of the day, and that is democracy. پھر آئی 3 نومبر 2007 کی وہ کالی رات کہ جب مشرف نے ان خدشات کی بنیاد پر کہ بحال شدہ عدلیہ انہیں نااہل کرنے والی ہے، اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک میں ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر کے آئین معطل کر دیا۔ میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، میں نے ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر ایشو کیا ہے۔ یہ ایمرجنسی دراصل سپریم کورٹ کے خلاف ایک سرجیکل اسٹرائک تھی، جس کا مقصد ان ججز کی چھٹی کرنا تھا جو اب وفادار نہیں رہے تھے۔ افتخار محمد چودھری سمیت 75 ججوں نے اس آمر کی پی سی او پر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا اور انہیں بچوں سمیت ان کے اپنے ہی گھروں میں قیدی بنا لیا گیا۔ اگرچہ دوگر کورٹ نے مشرف کے الیکشن کو قانونی تحفظ دے دیا، مگر عامر کا یہ آخری حربہ بھی اسے عوامی غصے سے نہ بچا سکا۔ 28 نومبر 2007 کو مشرف نے بوجھل دل کے ساتھ تحریری معاہدے کے مطابق فوجی وردی اتاری اور کمان جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کر دی۔ میں نے وردی اتاری ہوگی، لیکن میرا دل اور میرا دماغ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ وردی کیا اتری، وہ طاقت بھی ہوا ہو گئی کہ جس کے بلبوتے پر وہ 9 سال سے راج کر رہے تھے۔ اب حالات تیزی سے پلٹا کھا رہے تھے اور فروری 2008 کے انتخابات میں عوامی غیظ و غضب کا لاوا بیلٹ پیپرز کے ذریعے پھٹ پڑا اور آمریت کے سیاسی مہرے ریت کے ڈھیر ثابت ہوئے۔ نئی پارلیمنٹ میں جب مواخذے کی تلوار لٹکی تو طاقتور ڈکٹیٹر کے پاس اب پیچھے ہٹنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا۔ It has become imperative to move for impeachment under the Article 47 against General Musharraf. اور پھر 18 اگست 2008 کو وہ لمحہ آیا جب طاقت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف نے رسوائی کے ساتھ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور ہمیشہ کے لیے ایوان صدر سے رخصت ہو گئے۔ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی غرض نہیں ہے، میں اپنے مستقبل کو قوم اور عوام کے ہاتھوں میں چھوڑتا ہوں۔ Let them be the judges. اب یہاں آپ سب کی خصوصی توجہ درکار ہے۔ اب تک کی کہانی سن کر آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ سب افتخار صاحب کے عامر کے سامنے ڈٹ جانے اور وکلا تحریک کے باعث ممکن ہوا، لیکن آپ کو بتاؤں بات اتنی سمپل بھی نہیں۔ چلیں تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں۔ کئی صحافیوں کے مطابق افتخار صاحب خود سے نہیں ڈٹے تھے، بلکہ انہیں جنرل کیانی اور آئی ایس آئی کی سپورٹ حاصل تھی۔ ڈیفینیٹلی جنرل کیانی جو تھے ان کی مدد سے ہی جو تھے جنرل مشرف گئے تھے، اور جنرل کیانی نے سپریم کورٹ میں جب سارے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بیان مانگا گیا تھا تحریری طور پہ، تو جنرل کیانی واحد اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنہوں نے کوئی بیان نہیں دیا تھا، اور افتخار محمد چودھری نے ان سے یہ پوچھا تک نہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل کیوں نہیں کیا۔ اس روز بھی جب مشرف نے استعفیٰ مانگا تھا، کمرے سے باقی سب تو چلے گئے تھے، لیکن کمرے میں ایک شخص موجود رہا تھا۔ چلے گئے جتنے بھی لوگ ساتھ آئے تھے، بریگیڈیئر جنرل ایکسیپٹ وہ جو تھے نا اس وقت جنرل صاحب کیانی صاحب، ہی ریمین سیٹڈ اوور دیئر۔ کچھ ذرائع کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جب کیانی صاحب نے کہا تھا ڈٹے رہیے گا، جبکہ اگر صحافی شہزاد جیلانی کی بات کی جائے تو ان کے مطابق افتخار چودھری کو ملاقات سے پہلے ہی جنرل کیانی نے اپنی حمایت کا یقین دلا دیا تھا۔ پھر جب سر چلے گئے تو پھر انہوں نے، آپ کو ان کے ہاتھوں کو پتہ ہے وہ سگار پیتے ہیں، سگار نکالی بس، ہو اس کو بیل دی تو بیٹ مین باہر سے آ گیا، اس کو کہا کہ یار لاؤ کافی لاؤ کچھ لاؤ۔ چیف صاحب اچھا مجھے سر میں کافی وافر کا تھوڑا بہت شوق ہے مجھے، کہتے ہیں نہیں مجھے پتا آپ کافی پیتے ہوئے۔ ویسے اس بارے میں ایک اور حیران کن انکشاف ہم آگے چل کے کرنے والے ہیں، جس سے یہ کھیل کتنا بڑا تھا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔
تو ڈاکیومنٹری آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ خیر، افتخار صاحب کیانی کے کمرے میں اکیلے ہونے اور کافی تک تو قبول کرتے ہیں، لیکن کیانی نے ان کو ڈٹے رہنے کا کہا تھا، اس سے انکار کرتے ہیں۔ ہاں، اب جب میں اس کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کسی ایئرپورٹ پہ ہوتے تھے تو کوئی وردی والا آ کے بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملا لیا کرتا تھا، ویل ڈن ویل ڈن۔ جب میرے گھر پہ اٹیک ہوا تھا نوٹس کیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس گلی کے اندر آ کے اسٹریٹ میں آ کے مقیم ہو گئے تھے، اور جب میری گاڑی جاتی تھی تو وہ مجھے سلوٹ مارتے تھے۔ ویسے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی افتخار چودھری کو کیوں سپورٹ کر رہے تھے، ہے نا؟ پریشان نہ ہو، آسان کر دیتے ہیں۔ When you overstay in an office اور promotion zone چوک ہو جائے تو there is some bit of frustration in the rank and file۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ اس وقت مشرف جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنے اختیارات، اپنی طاقت، اپنا عہدہ، اپنے جو سٹیٹس ہے وہ کھو چکا تھا۔ اب یہ تو صرف ایک اینگل ہے۔ بہت سے حلقوں کے مطابق اس بساط کی اصل ڈوریں سمندر پار واشنگٹن سے ہلائی جا رہی تھی۔ شجاع نواز کے مطابق مغربی اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جنرل مشرف کی افادیت اب ختم ہو چکی ہے اور وار آن ٹیرر کے لیے اب ایک نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس اپنی کتاب میں انکشاف کرتی ہیں کہ انہوں نے مشرف کو رات کے پچھلے پہر فون کر کے ایمرجنسی لگانے سے سختی سے روکا تھا۔ رائس نے مشرف کو 2 ٹوک الفاظ میں متنبہ بھی کیا تھا کہ ایمرجنسی کا نفاذ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بڑی پسپائی ہوگی اور اس اقدام کے بعد آپ کی ساکھ بھی ختم ہو جائے گی، جس سے آپ کا بطور صدر برقرار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ امریکیوں کا ایجنڈا بالکل واضح تھا، مشرف وردی اتاریں اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ پاور شیئرنگ ڈیل کر کے ملک کو سویلین لبادہ پہنا دیں۔ لیکن جب مشرف نے مزاحمت کی تو واشنگٹن نے ان کے سر سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو اس نے کہا کہ I'm sorry, I can't kill more. I have to, I'm answerable۔ تو امریکنز نے کہا کہ ہماری بلی ہماری میاؤں، کل تک تو یہ کہتا تھا کہ میں ساتھ ہوں، آج پیچھے ہٹ گیا ہے۔ So therefore they decided to remove him۔ اس وقت لابنگ کا یہ عالم تھا کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں نے واشنگٹن میں باقاعدہ ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ستمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو نے کیپٹل ہل میں ایک خطاب بھی کیا، جہاں ان کی واشنگٹن فیملی اور CIA کے سابق ڈائریکٹر ولیم ویبسٹر جیسے لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ Once this information came to Pakistan، تو یہ جو political parties تھیں who were itching to take over the country، وہاں جا کے لابی کرنے لگے اور وہاں جا کے ان کو امریکنز کو کہا کہ یہ تو بھائی فوجی ہے، یہ تو آپ کے کہنے پر زیادہ لوگ نہیں مارے گا، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم مار بھی دیں گے اور ہماری پارٹی گلی گلی میں ہے، ہم کنٹرول بھی کر لیں گے۔ ویسے یہاں سب سے دلچسپ سوال یہ ہے کہ امریکہ آخر ایسا کیوں چاہتا تھا؟ دراصل یہ ایک انتہائی خطرناک پلان کا حصہ تھا جس کی تفصیلات ہم کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابھی آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتے ہیں۔ مشرف تو گھر چلے گئے تھے، لیکن جانتے ہیں افتخار محمد چودھری کی زندگی ابھی بھی آسان نہیں ہوئی تھی۔ پاکستان پارٹی ڈکلیئرز وکٹری ان آل آف پاکستان۔ کہانی میں ایک اور نیا اور حیران کن موڑ تب آیا جب آمریت کے خلاف کندھے سے کندھا ملا کر لڑنے والی پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آتے ہی اپنے وعدوں سے آنکھیں پھیر لی۔ فروری 2008 کے انتخابات کے بعد نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان اعلان مری ہوا، جس میں عہد کیا گیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر تمام معزول ججوں کو بحال کر دیا جائے گا۔ It was decided that the restoration of the deposed judges as it was on 2nd of November 2007۔ لیکن اقتدار سنبھالتے ہی پیپلز پارٹی کے تیور ہی بدل گئے۔ شاید انہیں بھی وہی ڈر تھا جس کی طرف بی بی اشارہ کر گئی تھی۔ بی بی کا خیال یہی تھا کہ وہ ٹربل میکر ہیں اور وہ اگر بحال ہوں گے تو وہ بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کریں گے۔ سو بی بی اس لیے جو ہے وہ ان کو بحال کرنے کی تیار نہیں تھی، اور بی بی کا بات بالکل صحیح تھی انہوں نے، اور جو انہوں کا انالیسس تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ جب نواز شریف نے وعدے کی یاد دہانی کرائی تو زرداری صاحب کا وہ مشہور زمانہ جملہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ دوبارہ مل کے بات کی جا سکتی ہے، یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے، کوئی قرآن کے الفاظ تو نہیں ہیں۔
پیپلز پارٹی دراصل -1 فارمولا چاہتی تھی، یعنی افتخار محمد چودھری کے علاوہ باقی تمام ججوں کو بحال کر دیا جائے۔ ادھر نواز شریف پر افتخار چودھری کا پہلے ہی ایک بڑا احسان تھا۔ اگست 2007 میں اسی منصف نے ان کی جلا وطنی کے خلاف تاریخی فیصلہ دے کر ان کی وطن واپسی کی راہ ہموار کی تھی۔ میاں صاحب اس محسن کو تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ نون لیگ حکومت سے الگ ہو گئی اور ملک ایک نئے اور خطرناک سیاسی تصادم کی طرف بڑھنے لگا۔ مارچ 2009 میں تناؤ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کو ختم کر کے گورنر راج نافذ کر دیا۔ جواب میں وکلاء نے اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا۔ 15 مارچ کو جب نواز شریف ماڈل ٹاؤن میں اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے تو انہوں نے تمام تر رکاوٹیں توڑ کر باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج ایک فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے آج چلے، نواز شریف کے سنگ سنگ چلے۔ جیسے ہی نواز شریف سڑکوں پر آئے، تحریک میں بھی ایک نئی روح آ گئی اور عوام کا ایک بھپرا ہوا سمندر اسلام آباد کی طرف بڑھنے لگا۔ اور پھر جب یہ قافلہ گجرانوالہ کے قریب پہنچا تو ایک ایسا ڈرامائی موڑ آیا جس نے پورا منظر ہی تبدیل کر دیا۔ یہاں ایک بار پھر افتخار چودھری کے محسن جنرل کیانی کی انٹری ہوتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اعتزاز احسن کے فون کی گھنٹی بجی تو دوسری طرف آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے۔ اب ان دونوں کی کیا بات ہوئی، آئیے اعتزاز احسن سے ہی سنواتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ آئی ہیو سجیشن اینڈ سم انفارمیشن۔ میں کہا ڈو ناٹ سجیسٹ، پلیز ڈو ناٹ سجیسٹ بٹ گیو می دی انفارمیشن۔ کہنے لگا سجیسٹ کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ سجیسٹ کریں گے کچھ تو میں نے اگر وہی کرنا ہوا تو یہ لگے گا کہ آپ نے مم پہ پریشر ڈال کے۔ اس نے کہا انفارمیشن یہ آپ کے لیے کہ جو چیف جسٹس ہے اس کے ساتھ سارے جج بحال ہوں گے اور ان سے نیا حلف نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر ہو بہو ویسے ہی ہوا۔ عزیز ہم وطنوں، میں صدر پاکستان اور اپنے وعدے کے مطابق جناب افتخار محمد چودھری صاحب سمیت تمام معزول جج صاحبان کی ان کے عہدوں پر بحالی کا اعلان کرتا ہوں۔ سب کی جانب سے آپ سب کا اور قوم کا اس کی دعاؤں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن کسے پتا تھا کہ پاکستان میں یہ ایک متنازع جوڈیشل ایکٹیویزم کے دور کا آغاز ہوگا۔ بحالی کے بعد منصف اعلیٰ نے منصف کے بجائے مسیحا اور نجات دہندہ بننے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر ایک ایسا دور شروع ہوا جسے تاریخ دانوں نے جوڈیشل مارشل لاء کا نام دیا۔ اب وہی ہو رہا تھا جو مائی لارڈ چاہتے تھے۔ افتخار چودھری نے سو موٹو کے جن کو بوتل سے نکالا اور ریاست کے ہر ستون کو لرزا کر رکھ دیا۔ بات بات پر از خود نوٹس کا یہ عالم تھا کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں طے کرنے سے لے کر سرکاری افسروں کے تبادلے اور ترقیوں تک ہر فائل اب عدالت کی میز پر کھلنے لگی۔ انہوں نے محض چند ماہ میں 130 سے زائد از خود نوٹس لے کر وہ عالمی ریکارڈ قائم کیا جو ان سے پہلے یا بعد میں آنے والے 3 چیف جسٹس مل کر بھی نہیں توڑ سکے۔ اعتزاز احسن کی زبان میں کہا جائے تو منصف اعلیٰ میں ایسی رونت اور تکبر آ چکا تھا کہ وہ IGFC سمیت میجر جنرل رینک کے افسران کو کٹہرے میں کھڑا کرتے اور بھری عدالت میں ان کی وردیاں اتارنے اور جیل بھیجنے کی دھمکیاں دیتے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس مبینہ بہادری کے پیچھے بھی ایک اور رخ تھا۔ ماہرین کے مطابق ان کے ورڈک میں کوئی ٹھوس قانونی جان نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے ریمارکس میں بڑکیں خوب مارتے تھے۔ افتخار محمد چودھری کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ اب اس نے ڈیفینیٹلی وہ ایک شہرت کے گھوڑے پر سوار تھا۔ جیسے ہی وہ عبدالقیوم جو جیو کا ممبر تھا، اپنا نمائندہ، وہ آتا تھا and he would see from the top sitting in the court، پھر یہ اپنی آبزرویشن دینا شروع کر دے۔ خیر، اس جوڈیشل ایڈونچر کا سب سے کڑوا پھل ملک کی معیشت کو چکھنا پڑا۔ اسٹیل ملز کے بعد ریکوڈک کے معاملے میں بھی انہوں نے تکنیکی اور بین الاقوامی قانونی پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے معاہدہ قلعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے نے پاکستان کو عالمی ثالثی عدالت پہنچا دیا، جہاں پاکستان پر تقریباً $6 بلین کا بھاری جرمانہ ہوا۔ طاقت ملنے کے بعد افتخار صاحب نے بدلے بھی خوب لیے اور احسان بھی خوب چکایا۔
جس پیپلز پارٹی نے ان کی بحالی میں ٹال مٹول کی تھی اسے اب منصف اعلیٰ کے غیظ و غضب کا سامنا تھا۔ بحالی کے چند ماہ بعد ہی دسمبر 2009 میں انہوں نے NRO کو قلعدم قرار دے کر سینکڑوں حکومتی عہدیداران کے خلاف بدعنوانی کے بند مقدمات کو دوبارہ کھول دیے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے سوئس حکام کو خط نہ لکھنے کے باعث وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو عدالت نے بلا لیا اور محض 30 سیکنڈ کی سزا سنا کر انہیں نااہل کر کے گھر بھیج دیا۔ دوسری طرف نواز شریف اور نون لیگ کے لیے منصف اعلیٰ کی محبت دیدنی تھی۔ جہاں پیپلز پارٹی کو رگڑا لگ رہا تھا، وہیں شریف برادران کو عدالتی ریلیف کے تحفے دیے جا رہے تھے۔ بحالی کے چند ہی دن بعد سپریم کورٹ نے شہباز شریف کی نااہلی ختم کر کے انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ واپس دلا دی۔ اسی طرح مئی 2009 میں ایک اور فیصلے کے ذریعے شریف برادران کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا گیا، جس نے نواز شریف کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کا راستہ صاف کر دیا۔ پہلے ہی بتا دیتے تھے۔ مجھے ایک میں نے کیس لیا، اس پہ ان کو بڑی تشویش ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ تو اس بینچ میں ہی نہیں ہیں، جس بینچ میں آپ ہوتے تو میں لیتے۔ نہیں یہ تو ہم نے ڈسمس کرنا، یہ تو ڈسمس کرنا۔ مجھے انہوں نے اس کیس کے حوالے سے دیکھا، مجھے ڈسمس آئی تو ہم نے میں نے کہا آج نہیں فیصلہ کر لیا۔ نہیں میں آپ کو نہیں چاہتا کہ آپ کی ریپوٹیشن کو حرج آئے، آپ میرے بڑے منہ سے۔ اعتزاز احسن صاحب نے بتایا، مجھے بھی بتایا کہ جب میں گیا ان کے پاس تو وہاں پہ ایک فائل پڑی ہوئی تھی، اور اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ فائل دیکھی ہے، یہ میمو گیٹ کا جو ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے، مجھے تو اس میں کچھ خاص جان نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کیا خیال ہے اگر نواز شریف اس میں پٹیشنر بن جائیں اور وہ پیش ہوں ایز اے لائر تو پھر یہ کیس اٹھے گا؟ یہ پرائیویٹ میٹنگ میں افتخار چودھری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کو، اور اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ نواز شریف نے کالا کوٹ پہنا اور وہ آصف زرداری کے خلاف، افتخار چودھری کے خلاف چلے گئے۔ ویسے اب میمو گیٹ کا ذکر ہو ہی گیا ہے تو قاضی صاحب کو بھی تھوڑا یاد کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے قانونی ماہرین سے سنا ہی ہوگا کہ حالیہ تاریخ میں جس نے جمہوریت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اس منصف کا نام تھا قاضی فائز عیسیٰ۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ انہیں بھی انسٹال کرنے کا سہرا افتخار محمد چودھری کے سر ہی ہے؟ خیر پریشان نہیں ہوں اگر آپ نہیں جانتے، بس یہ ڈاکیومنٹری دیکھ لیں، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ خیر اب یہاں آپ کی ایک بار پھر خصوصی توجہ درکار ہے، کیونکہ اب افتخار چودھری کی پوری کہانی کا جو اینگل ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں شاید اس کے لیے آپ تیار نہ ہو۔ اس اینگل کے مطابق بات دراصل کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت کی کبھی تھی ہی نہیں۔ جنرل کیانی کی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے ہر اسٹیبلشمنٹ کی طرح سویلین حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جو جنرل مشرف کے بعد سویلین حکومت آئی ہے وہ حکومت کہیں زور نہ پکڑ لے، جڑیں نہ پکڑ لے اور پھر فوج کا جنرل مشرف کا احتساب نہ ہو سکے۔ تو نون لیگ کے بظاہر جو حق میں بھی فیصلے آ رہے تھے وہ صرف اس حد تک تھے کہ پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کیا جائے۔ اب کہانی میں اتنے ٹویسٹ آ ہی رہے ہیں تو آپ پر ایک اور بم گراتے ہیں۔ افتخار محمد چودھری جو ہے اسٹیل مل کیس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے وفادار تھے اور اسٹیل مل کیس کے بعد بھی۔ یہ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے وہ جنرل مشرف کی اسٹیبلشمنٹ کے وفادار تھے اور اس کے بعد وہ جنرل کیانی کی اسٹیبلشمنٹ کے وفادار رہے۔ ارے آپ لوگ واپس کیوں آ گئے؟ ابھی تو اصل دھماکہ ہونا باقی تھا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا، وہ مشرف کی اینڈ گیم تھی جو جنرل کیانی کی وجہ سے سٹارٹ ہو چکی تھی، اور افتخار محمد چودھری نے جو اسٹیل مل پہ سٹینڈ بھی لیا تھا اس کی وجہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے وہ ڈیفینیٹلی مشرف بھی کسی کو فائدہ دے رہا تھا نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افتخار محمد چودھری کی جو نیت تھی آئین اور قانون کے مطابق اس کو روکنے کی، وہ آئین اور قانون ہی تھا۔ اس کی وجہ جنرل کیانی کی اسٹیبلشمنٹ تھی جو جنرل مشرف کو زج کر رہی تھی اپنے آخری چند سالوں میں، اور جنرل کیانی کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ جنرل مشرف سے جان چھڑائی جائے، اور افتخار محمد چودھری لائرز موومنٹ سے کافی پہلے جو ہے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جنرل مشرف کے اب دن آ گئے ہیں۔ ارے بات یہاں بھی نہیں رکی، آپ کو بتاؤں کہ ریکارڈنگ کا فیصلہ بھی، بلکہ چھوڑیں اس کا جواب اب آپ ہمیں کمنٹس میں دیجیے گا کہ ریکارڈنگ والے فیصلے کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ چلیں اب اس سب کو زوم آؤٹ کرتے ہیں اور کچھ بڑے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یاد ہے ہم نے ابتدا میں امریکہ کے کھیلے گئے خطرناک کھیل کا ذکر کیا تھا۔ دراصل وار آن ٹیرر کے لیے امریکہ کا مشرف سے اعتماد اٹھ چکا تھا اور انہیں اب اپنے آپریشنز میں کسی قسم کی رکاوٹ قبول نہیں تھی۔ کہ صدر زرداری کے دور میں جو کچھ پاکستان میں ہوا، جس طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو سیف ایگزٹ دی گئی، جس طریقے سے ایبٹ آباد آپریشن ہوا، جس طریقے سے
جو ہے وہ کیری لوگر بل کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لوہا منوایا، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے، سلالہ کا واقعات بھی ہوا، اور پاکستان اس کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جنرل مشرف کی ایگزٹ میں ڈیفینیٹلی امریکہ کا ایک رول تھا، اور امریکہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ جو جنرل مشرف ہیں خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی اور مسائل پیدا ہو جائے جس صورت میں امریکہ کے مفادات کو بھی نقصان پیدا ہو سکتا تھا، تو جنرل مشرف کو بڑے طریقے سے ایک ایگزٹ دی گئی اور ان کو مجبور کیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اوپر جو ہم نے میمو گیٹ اسکینڈل کا ذکر کیا، ماہرین کے مطابق وہ سب بھی خود افتخار چودھری کی مرضی سے نہیں تھا. وہ ابتباد میں آپریشن ہوا، بجائے اس کے کہ کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ لائی جاتی، الٹا میمو گیٹ کمیشن بنا کے جو ہے وہ زرداری صاحب کے اوپر اور حسین حقانی کے اوپر کیس بنا کے الٹا انہی کو دبا دیا گیا، بلیک میل کر کے زرداری کی حکومت کو. کیونکہ بیچ میں یہ سارے امریکہ سے ہی اثر لیتے ہیں نا، تو اس لیے یہ کھل کے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں آ سکے اور ایک دوسرے کا احتساب بھی نہیں کر سکے. مطلب کہ زرداری کی حکومت نہ مشرف کا احتساب کر سکی، نہ کیانی کا احتساب کر سکی. احتساب کیا کرتی؟ مجھے زرداری کی حکومت نے تو کیانی کو اور جنرل پاشا کو ایکسٹینشنیں دی ہے. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی معزولی کے بعد افتخار چودھری ملک بھر کی بار ایسوسیشن سے خطاب کر کے بین السطور سیاسی میسیجنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور اس وقت تمام سیاسی جماعتیں تحریک چلانے والے وکیل رہنماؤں کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کے قصیدے پڑھ رہے تھے، تو وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے از خود سپورٹ تھی یا پھر اس سب کے پیچھے بھی جنرل اشفاق پرویز کیانی ہی تھے؟ اچھا، اس سب پر ہم نے خود افتخار محمد چودھری صاحب کو بھی ریچ آؤٹ کیا کہ سر اس سب پر آپ اپنا موقف بھی دے دیں، لیکن سر شاید مصروف تھے کہ انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. کسی اور کے لیے گیم کھیل کا ترقی حاصل کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیل ہمیشہ جاری نہیں رہتا. جب بڑے کھلاڑیوں کو پرانے مہروں کی ضرورت نہیں رہتی تو ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. میں آج قرآن پاک لے کر آیا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان بھی قرآن پاک لے کر آئے تھے کہ وہ آج قوم کو بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں میری کتنی ان سے ملاقاتیں ہوئیں. یہ کہتے ہیں آزاد جوڈیشری ہے، یہ یرغمالی جوڈیشری ہے، اس کو ڈانٹ چلا رہا ہے، اس کو ڈانٹ چلا رہا ہے. یہ وہ دن تھا جب افتخار محمد چودھری کی پارسا منصف والی چھاپ مٹانے کے لیے بساط بچھائی گئی. ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض نے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر ایک پریس کانفرنس کی اور منصف اعلیٰ کی اتھارٹی کو ہلا کر رکھ دیا. ملک ریاض نے ثبوتوں کے ساتھ دعویٰ کیا کہ چیف جسٹس کے بیٹے ارسلان افتخار ان سے عدالتوں سے ریلیف دلوانے کے نام پر 34 کروڑ 25 لاکھ روپے کی رشوت وصول کر چکے ہیں. اور الزامات صرف پیسوں تک محدود نہیں تھے. ارسلان افتخار کے برطانیہ اور مونٹی کارلو کے پرتعیش دورے، وہاں جوئے کے اخراجات اور فلیٹس کا کرایہ بھی مبینہ طور پر ملک ریاض کے داماد نہیں ادا کیا تھا. یہ وہ لمحات تھے کہ جب عدلیہ کی بحالی، سچائی اور ایمانداری کا درس دینے والے افتخار محمد چودھری کی اپنی ساکھ کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھر گئی. وہ منصف جو دوسروں کو اخلاقیات کا درس دیتا تھا اور آئی جیز کی وردیاں اتارنے کی دھمکیاں دیتا تھا، جب اپنے ہی گھر سے کرپشن کی بو آئی تو وہ تمام قانونی اصول بھول گیا. پہلے تو چیف جسٹس نے اس معاملے کا خود ہی از خود نوٹس لیا اور بینچ کی سربراہی پر اصرار کیا، لیکن پھر اس پر شدید تنقید ہوئی کہ کوئی شخص اپنے ہی بیٹے کے کیس میں جج کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر اس تنقید کے بعد انہوں نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا، جبکہ اس بینچ نے شعیب سڈل کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن بنا دیا. تو میں نے یہ ٹویٹ کر دی، 2013 کی بات کر رہا ہوں، کہ افتخار محمد چودھری کو اپنے بیٹے کا کیس نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی انا میں جو ہے اپنے بیٹے کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دیں. اب یہ بات کرنے اصل میں یہ ایک طنز تھا جس کو افتخار محمد چودھری نے لٹرلی لے لیا، اور اگلے روز کورٹ روم میں انہوں نے کہا کہ وہ کدھر ہے یہ ہمارا کورٹ رپورٹر جو ہے متی اللہ، یہ پھر کہتا ہے کہ میں کہیں اپنے بچے کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ دے دوں جذبات میں آ کے بطور ایک باپ. تو پھر بعد میں وہ اس بینچ سے الگ ہو گئے. ارسلان افتخار نے ان الزامات کو اپنی ذات کی حد تک قبول بھی کیا، مگر بعد ازاں سپریم کورٹ نے اس مقدمے کو یہ کہہ کر داخل دفتر کر دیا کہ یہ دو افراد کے درمیان ذاتی لین دین کا معاملہ ہے. اگرچہ یہ جنگ تو وہ جیت گئے تھے، مگر عوامی سطح پر افتخار چودھری کا وہ جادوئی سحر ختم ہو چکا تھا. وہ تحریک جس کی بنیاد انصاف کی بالادستی پر تھی،
اپنے ہی بیٹے کے اسکینڈل اور عدالتی جانبداری کے بوجھ تلے دب گئی تھی۔ 11 دسمبر 2013 کو جب افتخار چودھری ریٹائر ہوئے تو ان کے پیچھے کوئی بڑی عدالتی اصلاحات نہیں بلکہ مالی نقصانات اور متنازع فیصلوں کا ایک ایسا پہاڑ تھا جس کا خمیازہ آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے۔ اور میں نے اکثر دوستوں کو کہا کہ اس کی سفارش مت کرو، اس کے پیچھے تم لوگ مت لگو، یہ سیاسی جج ہے۔ اس کو للکار کے کہوں گا کہ شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو۔ تم نے اس زمانے میں کیا کیا الزام نہیں لگائے پارٹی پہ، ان پہ، کہ حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑا، یہ نہ کیا، صرف الیکشن کیمپین کرنے کے لیے، خود پریزیڈنٹ بننے کے لیے۔ 11 دسمبر 2013 کو جب افتخار محمد چودھری منصف اعلیٰ کی کرسی سے رخصت ہوئے تو وہ اس خام خیالی میں تھے کہ وہ ایک عوامی لیڈر بن چکے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے سیاسی میدان میں بھی قدم رکھا، مگر قدرت کا قانون بڑا ہی بے رحم ہے۔ جن لوگوں نے انہیں ایک اصول کی خاطر سراخوں پر بٹھایا تھا، انہی عوام نے انہیں ایک سیاستدان کی حیثیت سے یکسر مسترد کر دیا۔ اور یہی نہیں، ان کے ساتھی ججوں نے بھی ان کے جاتے ہی ان کے فیصلوں کو ریورس کرنا شروع کر دیا۔ افتخار محمد چودھری کی کہانی محض ایک جج کے عروج و زوال کی کہانی نہیں بلکہ سبق ہے ہر اس بظاہر طاقتور کے لیے جن کی طاقت خود کے بلبوتے پر نہیں بلکہ اصل طاقتوروں کے بگ گیم کا پارٹ ہونے کے مرہون منت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ان مقتدر حلقوں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو خوب عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں اور آپ اس مصنوعی طاقت کے عادی بن جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ان کا کام مکمل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے آپ ہرگز تیار نہیں ہوتے۔ ہاں جی چیف جسٹس صاحب، ہیلو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ کدھر جا رہے ہیں؟ خیریت سے گھوم رہے ہیں۔ اچھا، بہت بڑے